औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को गुज़िश्ता ईद बहुत बहुत मुबारक। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर का बाकायदा आगाज़ हम कर चुके हैं। आज हम क्लास 8 के एक न्यू लेक्चर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन न्यू लेक्चर को देने से पहले गुज़िश्ता लेक्चर से रिलेटेड कुछ अहम सवालात मैं आपके ज़हनशीन करना चाहता हूं। तो स्टूडेंट्स, आई होप एंड आई थिंक आपको इसके आंसर आते होंगे, क्योंकि गुज़िश्ता लेक्चर से में जितने भी हम पढ़ चुके हैं तो उससे जो अहम सवालात है वो मैंने निकाल के आपके सामने मैं प्रेजेंट करूँगा। तो स्टूडेंट्स, क्राइटेरिया वही होगा कि हर सवाल के दौरान तकरीबन 5 सेकंड में ब्रेक करूंगा, आपने करेक्ट आंसर अपने माइंड में लेकर आना है। आज का हमारा जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, तो इसलिए आपका कंसंट्रेशन हमें चाहिए होगा। तो आप लोगों ने फुल तवज्जो के साथ ये लेक्चर सुनना है और इसका होमवर्क मुझे सेंड करना है। तो स्टूडेंट्स, सवालात की तरफ आते हैं। अब स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 1 अंग्रेज़ जंग आज़ादी का असल ज़िम्मेदार किसको समझ रहे थे? हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों के दरमियान एक फैसला कुन लड़ाई हुई थी। ठीक है, फैसला कुन लड़ाई में अंग्रेज़ वो जीत चुके और फिर उसके बाद वो जंग का असल ज़िम्मेदार जिसको समझ रहे थे वो कौन थे? वेरी गुड, आपके माइंड में करेक्ट आंसर आया होगा। वो मुसलमानों को जंग आज़ादी का ज़िम्मेदार समझ रहे थे, हालांकि मुसलमानों के साथ हिंदू भी इस जंग में शामिल थे। फिर हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया और जंग का सारा ज़िम्मा मुसलमानों को करार दिया। सवाल नंबर 2 स्टूडेंट्स, दिल्ली में यानी न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली जो मरकज़ी जगह थी हिंदुस्तान की, तो दिल्ली में कितने शहजादों को फांसी दी गई? एक्सीलेंट, आपके माइंड में करेक्ट आंसर आया होगा। इसमें तकरीबन 24 शहजादों को फांसी दी गई थी। तकरीबन दिल्ली में 24 शहजादों को, जंग के बाद दिल्ली के बाज़ार में तकरीबन 24 शहजादों को सरेआम फांसी दी गई। ठीक है। सवाल नंबर 3 अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में क्या हिकमत अमली अपनाई? यानी अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए तो उन्होंने हिंदुस्तान में कौन सी पॉलिसी अपनाई? उस पॉलिसी को क्या कहते हैं? उस पॉलिसी को ये कहते हैं लड़ाओ और हुकूमत करो। यानी कि हिंदुस्तानियों और मुसलमानों को, यानी हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू सिख जितने भी थे उनको लड़ाया और अपनी हुकूमत को मजबूत से मजबूत तर करते गए। तो मीन के हिंदुओं और मुसलमानों को इन्होंने लड़ाया, ये पॉलिसी, ये हिकमत अमली अपनाई। क्या हिकमत है? कि लड़ाओ और हुकूमत करो। अगर ये लड़ेंगे तो हमारी हुकूमत मजबूत होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ अगला सवाल है, क्या सर सैयद अहमद खान यानी सर सैयद मुस्लिम अंग्रेज़ दोस्ती के ख्वाहिशमंद थे? यस, ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के और प्लस मुस्लिम अंग्रेज़ दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाहां थे। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर भी इसी से रिलेटेड है कि क्या सर सैयद अहमद ख़ान ये चाहते थे कि मुसलमान अंग्रेज़ों के दोस्त बने और जदीद तर्ज तालीम हासिल कर। ये आज का हमारा टॉपिक भी है। तो स्टूडेंट्स, आप अपने हाथ में पेंसिल लें ताकि जो भी न्यू टर्मिनोलॉजी आए तो उसको आप अंडरलाइन करके कमेंट्स में पूछ सके। तो स्टूडेंट्स, मैं अपना लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ, तो आपका कंसंट्रेशन चाहिए मुझे। आज का हमारा लेक्चर है सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी और समाजी खिदमत। स्टूडेंट्स, सर सैयद अहमद ख़ान वो शख्स थे जिन्होंने मुसलमानों के मुश्किल दौर में, मुश्किल वक्त में मुसलमानों का साथ दिया। ये जानते थे कि मुसलमान अगर अंग्रेज़ी तालीम से दूर रहेंगे तो इसको बहुत बड़ा लाज होगा और इसके मुकाबले में हिंदू बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या किया कि मुसलमानों की तालीमी और समाजी खिदमत शुरू किए। सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान की बायोग्राफ़ी की तरफ जाते हैं और इसकी जदीद दौर की बात करते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान की बात करें तो सर सैयद अहमद ख़ान कब पैदा हुए? ये हमारा क्वेश्चन का हिस्सा होगा। सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 को 1817 को दिल्ली के एक खुशहाल ख़ानदान में पैदा। खुशहाल ख़ानदान मीन कि ये ख़ानदान ऐसे थी कि ये हमेशा हंसती बसती रहती थी और इन्होंने हमेशा अमन देखा था।
ٹھیک ہے. تو ونس اگین آئی ریپیٹ دس موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کے ایک خوشحال خاندان میں پیدا ہوئے تھے. نمبر 2، سر سید کے والد کا نام کیا تھا؟ سر سید احمد خان کے والد میر متقی روشن خیال. روشن خیال یعنی کہ وہ ایسے خیالات کا مالک تھا جس کو ہم کہتے ہیں اوپن مائنڈڈ، مین کہ کسی چیز کو برا بھلا نہیں سمجھتا تھا. اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے کیا کیا کہ اسلامی درس و تدریس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی فارسی کے زبانوں پر بھی اس کو عبور حاصل تھا. اس لیے یہ روشن خیال تھا، روشن خیال انسان تھے اور ماں سنجیدہ اور مذہبی طبیعت کی تھی. یعنی کہ صرف ماں جو تھی اس کی مذہبی طبیعت کی مالک تھی اور والد روشن خیال تھا، تمام مذاہب سے ہم آہنگ تھا وہ. اس کے ساتھ ساتھ طبیعت کی تھی. جبکہ نانا خواجہ فرید الدین ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم رہ چکے تھے. ایسٹ انڈیا کمپنی آپ جانتے ہو کون سی کمپنی ہے؟ جو انگریزوں کی تجارتی کمپنی ہے، اس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی. ایسٹ انڈیا کمپنی میں 7 کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں شامل، اور پچھلے لیکچرز میں بھی بتا چکے ہیں ہم کہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں شامل ممالک کون کون سے ہیں. اگر ہم بات کریں تو اس میں ولندیزی، فرانسیسی، پرتگیزی اور برطانیہ، یہ 4 ممالک اس میں شامل تھے. تو اس کے نانا کیا کرتے تھے؟ نانا کا نام کیا تھا؟ خواجہ فرید الدین، ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازم تھے. اس کے ساتھ ساتھ پوائنٹ نمبر 3، سر سید نے 1841 میں جج مقرر ہوئے. کب مقرر ہوئے جج؟ یہ تقریباً 1841 میں جج مقرر ہوئے. اور ساتھ ساتھ میں سر سید احمد خان نے مختلف کتب لکھ کر مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی. اب ان کتابوں کے نام کیا ہے؟ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں سر سید احمد خان کی مشہور کتابیں کون کون سی؟ یہ ہمارا کویشچن کا حصہ ہوگا، یاد رکھیں. سر سید احمد خان کی مشہور کتابوں میں جلال القلوب، بذکر المحبوب اور دوسری آثار السنادید. جلال القلوب بذکر محبوب کی بات کریں تو اس میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت، وفات اور معجزات اور دیگر حالات بیان کیے. اور اس کے ساتھ ساتھ دہلی کی بات کریں تو دہلی میں انہوں نے مشہور کتاب آثار السنادید لکھی جس میں اس نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی. اس کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان کی خواہش تھی کہ مسلمان جدید حالات اور واقعات کے مطابق چلے. تو مسلمان، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا. جنگ آزادی کے بعد انہوں نے تقریباً 24 شہزادوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا تھا. تو جتنے بھی ہندوستان کے مسلمان تھے وہ انگریزوں سے نفرت کرتے تھے. تو اب سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ اب ہم اپنی نفرت کو ختم کر لیں. تو اس لیے اس نے کیا کیا کہ سر سید احمد خان کی خواہش تھی کہ مسلمان جدید حالات و واقعات کے مطابق چلے. آپ نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے زوال کی ایک اہم وجہ جدید مغربی تعلیم سے نفرت اور ان کی روایت پسندی ہے. مین کہ اپنے روایات پر برقرار رکھنا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریزوں نے مسلمانوں سے ملک چھین لیا تھا، مسلمانوں سے سلطنت چھین لی تھی. تو مسلمان جتنے بھی تھے وہ انگریزوں سے متنفر تھے. اس کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ اگر مسلمان جدید تعلیم، سائنسی علوم اور انگریزی زبان سے نفرت کرتے رہے تو یہ لوگ زندگی کے دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے. مین کہ اس سے ہندو کافی زیادہ آگے بڑھ جائیں گے اور مسلمان تعلیمی لحاظ سے کافی زیادہ پسماندہ رہ جائیں گے. جو ہم موجودہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوؤں کی تعلیمی ریشو ہم مسلمانوں سے یعنی پاکستان سے کافی زیادہ ہے، کیونکہ مسلمانوں نے ہمیشہ سائنسی اور انگریزی تعلیم سے نفرت کی ہے. لیکن بعد میں سر سید احمد خان کی کوششوں کی وجہ سے، وہ آگے ہم لیکچرز میں بتائیں گے آپ کو کہ اس کی کوششوں کی وجہ سے کچھ مسلمان برصغیر کے مسلمان تھے انہوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کر لیا تھا. اس نے مختلف قسم کے مدارس اور تعلیمی ادارے کھول لیے تھے. اس کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان نے دل و جان سے کوشش کی کہ مسلمانوں کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر لیں، کیونکہ مسلمان روایت پسندی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور انگریزوں سے نفرت کر رہے تھے. تو سر سید احمد خان نے ان کو بار بار فورس کیا کہ آپ دینی تعلیم بھی حاصل کرو، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو. ایون کہ مسلمان دینی تعلیم سے بھی دور ہو چکے تھے، کیونکہ جب
جنگ آزادی کا ہم پہلے لنکیج کے کوشچن میں بھی بتا چکا ہوں کہ وہ جنگ کا اصل ذمہ دار مسلمانوں کو سمجھ رہے تھے، اور انہوں نے ان کا انگریزوں کے دل میں خوف یہی تھا کہ ہمارے خلاف کوئی قوت اٹھے گی تو وہ صرف مسلمان ہوگی، ہندو نہیں ہوں گے، تو اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو ہر لحاظ سے پسماندہ رکھنے کی کوشش کی۔ یہاں پہ سر سید احمد خان نے بہت بڑا کردار ادا کیا، جس نے مسلمانوں کو جدید طرز تعلیم کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تو میں نے کچھ اہم پوائنٹ اور بایوگرافی بتائی آپ کو سر سید احمد خان کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انگریز دو مسلمان دوستی کے لیے سر سید کی کوششیں۔ اب یہ انہوں نے کون کون سی کوششیں کی جس سے مسلمان اور انگریز دوست بن جائے؟ تو اس نے سب سے پہلے سر سید احمد خان نے حالات کا رخ دیکھ کر مسلمانوں کے لیے ضروری سمجھتے تھے کہ مسلمان انگریزوں کے وفادار رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان نے بڑی دلیری یعنی بہادری سے بیان کیا ہے کہ ناگواری اور بدزنی انگریزوں کے بے جا حاکمانہ اور خود پسندی سے پیدا ہوئی۔ جو ظلم و ستم انگریزوں نے مسلمانوں پر ڈھائے، تو اس وجہ سے اس نے انگریزوں کو باور کروا لیا تھا، اسی لیے مسلمان انگریزوں سے نفرت کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ حقیقت یہ ہے کہ دیسی فوج میں انگریزوں سے نفرت کی ابتدا ہندوؤں کی مذہبی تعصبات کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ ہندوؤں کی تعصبات یعنی ہم نے کلاس 6 میں بھی پڑھا کہ تعصبیت اور قوم پرستی ہندوؤں میں پہلے سے تھی، اور ہندوؤں کی ذات پات کی بات کریں تو آریاؤں کے دور سے چلا آ رہا ہے، جس میں ہم کہتے ہیں برہمن، کسٹری، ویش، شودر سب سے نچلی ذات ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ بہت برا رویہ کیا جاتا تھا۔ تو یہی رویہ انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے ساتھ برتا، تو اسی وجہ سے ہندوستان کے جتنے بھی لوگ تھے وہ انگریزوں سے نفرت کرتے تھے وہ۔ اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ ساتھ جنگ شروع ہو گئی اور مسلمانوں نے میدان میں اترے تو ہندوؤں سے زیادہ جوش و خروش سے لڑے۔ اب جنگ میں جتنے بھی مسلمان تھے وہ زیادہ جوش و خروش کے ساتھ لڑے۔ جنگ آزادی کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ اس میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی شامل تھے، لیکن بعد میں جنگ کا سارا ذمہ مسلمانوں کو ٹھہرا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ فوجی اور شہری دونوں قسم کے مسلمان مجاہدین نے بہادری اور دلیری کے جھنڈے گاڑ دیے اور جانی نقصان میں زیادہ اٹھایا، یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے زیادہ سے زیادہ نقصانات بھی اٹھائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بغاوت پر قابو پانے کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کی انتہا کر دی تھی۔ once again I repeat this most important point، یعنی کہ فوجی اور شہری دونوں قسم کے مسلمان، یعنی کہ اگر اب انگریزوں کی نفرت کی بات کریں تو یہاں پر ہمیں نفرت دکھائی دے رہی ہے کہ فوجی اور شہری دونوں، یعنی کہ شہری دونوں قسم کے مسلمان مجاہدین نے بہادری اور دلیری کے جھنڈے گاڑ دیے اور جانی نقصان بھی زیادہ اٹھایا۔ بغاوت پر قابو پانے کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کی انتہا کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں نے انگریزوں کی اس مسلم دشمن پالیسی سے خوب فائدہ اٹھایا، اور یہ واقعات سر سید کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر، کون سا رسالہ لکھا؟ رسالہ اسباب بغاوت، یعنی کہ جو مسلمانوں نے بغاوت کی اس کی ریزن کیا تھی، سر سید احمد خان نے اپنے اس کتاب میں ٹوٹلی ترتیب سے اور سیکونس کے ساتھ لکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انگریزوں کے دل میں مسلمانوں کے خلاف جمی ہوئی نفرت مٹانے کی کوشش کی سر سید احمد خان نے، کس میں؟ رسالہ اسباب بغاوت ہند میں۔ اس کے ساتھ ساتھ سر سید کی رائے یہ تھی کہ 1857 کی بغاوت کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہندوستان کو قانون سازی کے معاملات میں شریک نہیں کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے عوام حکومت کی جاری کردہ احکامات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ سر سید نے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت ختم کرنے کے لیے ایک رسالہ احکام طعام اہل کتاب لکھا، جس میں اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عیسائیوں کے ساتھ کھانا جائز نہیں، جائز ہے، یعنی کہ اس نے جو کتاب لکھی اس میں یعنی احکام طعام یعنی کہ کھانے پینے کی بات کی تھی۔ تو اس کتاب میں یہ کہا گیا تھا کہ جتنے بھی عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، تو ان کے ساتھ کھانا جائز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سر سید نے مسلمان علماء کے نقطہ نظر سے جا بجا اختلاف کیا، جس کی وجہ سے مسلمان بھی ناراض ہو گئے۔ جتنے بھی علماء دیوبند تھے یا ندوۃ العلماء کے علماء تھے، تو ان سے اس نے اختلاف کیا، جو بعد میں اس کے خلاف کافی زیادہ تحریکیں شروع کی گئی تھی۔
اس کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان نے انگریزوں کے دلوں سے نفرت نکالنے کے لیے ہندوستان کے وفادار مسلمانوں کے عنوان کے تحت کئی مضامین لکھے، یعنی کہ اس نے مسلمانوں اور انگریزوں کو ایک ساتھ کرنے کے لیے کئی کتابیں بھی لکھی، کئی رسالے بھی لکھے، اور ساتھ ساتھ میں سر سید احمد خان کی خواہش تھی کہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں ختم ہو۔ اب ان کے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان کافی زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھی جنگ آزادی کے بعد۔ اس کے ساتھ ساتھ سر سید نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کی کوشش تیز کر دی اور انہیں تلقین کی کہ وہ سیاست سے الگ تلگ رہتے ہوئے پوری توجہ تعلیم پر صرف کر لیں۔ تو سنیے تو سر سید احمد خان کی انگریز مسلمان دوستی کے لیے کوششیں تھی، تو اس کے لیے آئی ہوپ آپ کو اس لیکچر کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ جو مین پوائنٹس تھے کہ سر سید احمد خان نے جو مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوششیں تھی وہ کیسے تھی۔ تو اسٹوڈنٹس اب ہم اس لیکچر کے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس کو دوبارہ سے میں دہراؤں گا تاکہ آپ کو سبق اچھے سے ذہن نشین ہو سکے۔ اس میں ہمارا ایک لانگ کویشچن کمپلیٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کہ انگریز مسلم دوستی کے لیے سر سید احمد خان کی کوششوں کو لکھیں۔ تو یہ ہمارا بہت اہم لانگ کویشچن ہے اس سبق کا۔ تو اسٹوڈنٹ سر سید احمد خان اور جدید دور۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کے ایک خوشحال خاندان میں پیدا ہوئے۔ سر سید کے والد میر تقی روشن خیال انسان تھے، ماں سنجیدہ اور مذہبی طبیعت کی تھی، جبکہ نانا خواجہ فرید الدین ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم رہ چکے تھے۔ سر سید 1841 میں جج مقرر ہوئے، اور سر سید کی مشہور کتابوں کی بات کریں تو جلال القلوب، بذکر المحبوب، اثار السنادید، یہ تمام کتابیں مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی تھی۔ اور اگر ہم جلال القلوب بذکر المحبوب کی بات کریں تو اس میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور ولادت کی باتیں اس میں لکھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان کی خواہش تھی کہ مسلمان جدید حالات و واقعات کے مطابق چلے۔ آپ نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے زوال کی ایک اہم وجہ جدید مغربی تعلیم سے نفرت اور ان کی روایت پسندی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ اگر مسلمان جدید تعلیم، سائنسی علوم اور انگریزی زبان سے نفرت کرتے رہے تو یہ لوگ زندگی کے دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان نے دل و جان سے کوشش کی کہ مسلمانوں کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انگریز مسلمان دوستی کے لیے سر سید کی کوششوں کی بات کریں تو سر سید احمد خان نے حالات کا رخ دیکھ کر مسلمانوں کے لیے ضروری سمجھتے تھے کہ مسلمان انگریزوں کے وفادار رہے۔ سر سید احمد خان نے بڑی دلیری سے بیان کیا ہے کہ ناگواری اور بدظنی انگریزوں کی بے جا حکمرانہ اور خود پسندی سے پیدا ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ دیسی فوج میں انگریزوں سے نفرت کی ابتدا ہندوؤں کی مذہبی تعصبات کی وجہ سے ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگ شروع ہو گئی اور جنگ آزادی شروع ہو گئی تو مسلمان میدان میں اترے تو ہندوؤں سے زیادہ جوش و خروش سے لڑے۔ فوجی اور شہری دونوں قسم کے مسلمان مجاہدین نے بہادری اور دلیری کے جھنڈے گاڑ دیے اور جانی نقصان بھی زیادہ اٹھایا۔ بغاوت پر قابو پانے کے لیے انگریزوں نے مسلمانوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کی انتہا کر دی تھی۔ غیر مسلموں نے انگریزوں کی اس مسلم دشمن پالیسی سے خوب فائدہ اٹھایا اور یہ واقعات سر سید احمد خان کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر انگریزوں کے دل میں مسلمانوں کے خلاف جمی ہوئی میل کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ سر سید کی رائے میں 1857 کی بغاوت کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو قانون سازی کے معاملات میں شریک نہیں کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے عوام حکومت کی جاری کردہ احکامات کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ سر سید انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت ختم کرنے کے لیے ایک رسالہ احکام طعام میں اہل کتاب لکھا، جس میں آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عیسائیوں کے ساتھ کھانا جائز ہے۔ سر سید نے مسلمان علماء کے نقطۂ نظر سے جا بجا اختلاف کیا، جس کی وجہ سے مسلمان بھی ناراض ہو گئے۔ سر سید احمد خان نے انگریزوں کے دلوں سے نفرت نکالنے کے لیے ہندوستانیوں کے وفادار اور مسلمانوں کے عنوان کے تحت کئی مضامین بھی لکھے۔ سر سید احمد خان کی خواہش تھی کہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں ختم ہوں۔ سر سید احمد خان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے دیگر اقوام مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان غلط فہمیوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو تعلیمی ترقی کی کوشش تیز کر دی اور انہیں تلقین کی وہ سیاست سے الگ تلگ رہتے ہوئے پوری توجہ تعلیم پر فوکس ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا، آئی تھنک اینڈ آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹ آج کے ہوم ورک کی طرف جاتے ہیں۔
آج کا ہوم ورک ہے اسٹوڈنٹ کے جو کہ سر سید احمد خان کی تعلیمی اور سماجی خدمات لکھے. جو بھی ہم نے آج کے لیکچر میں بیان کیے تو آپ لوگوں نے اس کو لکھنے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے. اللہ نگہبان. خدا حافظ.